अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। लेकर आ गई हूँ आपके लिए लास्ट एपिसोड का पार्ट 2। जल्दी से जाकर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अच्छे ढेर सारे आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं। इसके बाद इसका पार्ट 3 भी है, वो भी उस आपने जो है देखकर जाना है, कहीं जाना नहीं है। इस पार्ट 2 के ख़त्म होते के साथ ही पार्ट 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज रोज़ाना संदा का सफ़र जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो सफ़र को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को बड़ी जल्दी थी। कोई पका डाला था लास्ट एपिसोड कब आएगी, लास्ट एपिसोड कब आएगी। बहरहाल आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और रोज़ाना ज़िंदा को बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना आप लोगों ने रोज़ाना ज़िंदा को पसंद किया है, उतना ही मेरे चैनल को भी पसंद करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आप लोगों की इंगेजमेंट वीडियो के ऊपर बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद जो नॉवेल्स शुरू होंगे उनको भी इतना ही प्यार दीजिएगा और इतनी ही तवज्जो दीजिएगा और उन पर भी ऐसे ही कमेंट्स कीजिएगा। अब ज़्यादा देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल और आज है इसकी लास्ट एपिसोड का पार्ट नंबर 2। मुख्तसर बोलो, किसने हुक्म दिया तुम्हें? शहजाम ने गन निकाल कर उसकी पेशानी पर रखी और गिनती गिनने लगा। उसकी आंखों में सफाकी थी। 1, 2। इशरत मालकन मालकन ने मुझे दवा दी थी कि उसे खाने में डालो, उससे वो मरेगी नहीं, लेकिन ज़ख्म ख़राब हो जाएंगे, यहाँ तक कि हड्डियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी। 2 की गिनती पर ही उसकी ज़ुबान फर खुल गई। उसकी बात पर जहाँ तारिक दंग हुआ, वहीं पर मीर हादी हैरत से गंग हुआ था। सूरी महल की ख़वातीन सच में बहुत ही ज़ालिम है। इतनी सफाकी से कोई जानवर पर भी जुल्म नहीं करता जितना एक जीते जागते इंसान पर की गई। बेख्तियार उसकी तासुफ भरी नज़रें सबरीन के जानिब उठी। उसका दिल हमदर्दी से भर गया। ताहम सबरीन मुलाजमा की बात पर नक्काहत से मुस्कुराई और ख़ुद पर तंज कसा। तो क्या अब मेरे ज़ख्मों से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं? मुलाजमा ने खौफ से डरते डरते उसे देखा और कांप कर थूक निकला। बेइख्तियार नज़रें झुका ली। उसे वाकई एक बड़ा गुनाह सरजद हो चुका था। एक बेगुनाह लड़की उसकी बेवकूफ़ी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। काश वो मालकन का हुक्म ना मानती। बर्दाश्त ना करते गुस्से से दफ़ा हो जाओ। शहजाम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। मुलाजमा संभल न सकी और लड़खड़ाती नीचे जा गिरी। खुद गुस्से में भरा गन लोड करता हॉल की तरफ लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। हादी उसको तूफानी अंदाज में जाता देखकर सख्त परेशान हुआ कि शहजाम खून न कर दे। वो बेइख्तियार सबरीन के करीब आया। सबरीन भाभी, खुदा के वास्ते उसे रोकें, वरना खून हो जाएगा। सिर्फ आप ही इस तूफ़ान को रोक सकती हैं। प्लीज़, आपको बचाने की खातिर उसने अपनी खुफिया फ़ोर्स बुलाकर महल का घेराव किया है, जिस पर सभी उसके दुश्मन बने हुए हैं। अगर इशरत मुमानी के साथ कुछ बुरा हुआ तो सूरी ख़ानदान उसे कब्र तक माफ़ नहीं करेगा और ये सब लोग बाकी दूसरे बाअसर लोगों से मिलकर शहजाम का इस मुल्क में जीना हराम कर देंगे। उसे मुल्क बदर की सज़ा मिल जाएगी। उसे रोकें। खुदारा, सिर्फ आप ही उसको बर्बाद होने से रोक सकती हैं। हादी काफ़ी परेशान था। सबरीन के आगे गिड़गिड़ाया। सबरीन कुछ सेकंड तक के लिए दंग रह गई। शहजाम की खुफिया फोर्स ने महल का घेराव किया है सिर्फ सबरीन यज़दानी को बचाने की खातिर। तो फिर वो वाकई शहजाम सूरी से इतनी इंतहा तक जाने की तवक्का नहीं कर पा रही थी कि उसकी खातिर वो अपने ख़ानदान से भिड़ जाएगा। शुरू से ही वो उसे फोर्स करता रहा था। वो तो बस विक्टिम थी, तो वो उसकी फ़िक्र क्यों करे? मेरी बला से वो बर्बाद हो या आबाद। सबरीन यज़दानी नफ़रत से मीर हादी को हाथ बांध कर गिड़गिड़ाते देखती रही। मैंने क्या गलत किया था जो हर एक मुझे रखेल के नाम से पुकारता रहा? मैं ये हकीकत नज़रअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरा चेहरा मुकम्मल बर्बाद हो चुका है। अगर शहजाम मुझे अपने साथ रखने पर फोर्स ना करता तो मैं ऐसी हालत में ना पहुँची होती जैसी आज हूँ। वो कर्ब से बोली।
میم، اگر عشرت ممانی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو شہزام صاحب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ سوری خاندان کے ظالم لوگ آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے بزنس، آپ کے دوست اور آپ کے فادر تک کو نہیں بخشیں گے۔ طارق نے اسے سمجھایا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ شہزام کی وجہ سے وہ مکمل برباد ہو چکی تھی، پھر بھی وہ اس کا خیال کرتی۔ کیا وہ اتنی احمق لگتی تھی؟ بس رہنے دو، وہ کس کو الزام دے سکتی تھی؟ کس پر الزام رکھتی؟ اس نے خود ہی تو اپنے لیے یہ راہ چنی تھی۔ سوری فیملی تو اسے یہاں سے جانے کا موقع دے چکی تھی۔ ایک موقع ملا تھا اسے، جو اس نے اپنے ضمیر کو ندامت کے بوجھ سے بچانے کے لیے کھو دیا تھا۔ صبرین بھابھی، آپ اپنا بدلہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے پلیز۔ یہ وقت شہزام صاحب کو بچانے کا ہے۔ آپ دونوں کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ صرف آپ اور شہزام صاحب ہی ایک کشتی کے سوار ہیں۔ میر ہاتھی نے یکدم کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق۔ وہ راضی ہو گئی۔ ہال میں تیز تیز قدموں سے داخل ہوتا وہ شعلہ بار نظروں سے اس مجرم کو گھورنے لگا، جو اس کی شعلہ بار نظروں کی تپش نہ سہتے ہوئے چوری چھپے وہاں سے اندرونی کمروں کی جانب بھاگنے کو پڑتولنے لگی تھی۔ اس لڑکی کو تم نے بچا لیا، اب یہاں کس لیے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، آئندہ اپنی شکل بھی ہمیں مت دکھانا۔ میرا تم جیسے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں۔ علینا سوری کو اس پر سخت غصہ تھا، ساتھ ہی اسے صبرین سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہزام نے اس کی بے سروپا لفظوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی تیش بھری نظریں صرف اپنے مجرم کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھی، تیز دھاڑ سے وہیں پر دہل گئی۔ بڑی ممانی، ایک قدم بھی اٹھایا تو نتیجے کی ذمہ وار آپ ہوں گی۔ عشرت اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں تک کانپ رہی تھیں۔ وہ بے اختیار اماں بی کے پیچھے جا چکی۔ بہت ہو چکا شہزام، کیا تم اب بس کرو گے؟ اماں بی اسے سخت ناراض نظروں سے دیکھ کر خفگی سے بول پڑیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شہزام پھر سے اپنے جنگلی روپ میں آ چکا تھا۔ کیا تم پھر سے پاگل ہو گئے ہو؟ اپنی ہی مامی پر گن تان لی ہے، کیا اسے جان سے مار کر دم لوگے؟ شہزام بھائی، آپ سچ میں ذہنی بیمار ہو۔ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ قانتہ اپنی ماں کی سائیڈ لیتی شہزام پر چلائی، جس پر شہزام نے خون آشام نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں یقین نہیں تو پھر خود ان سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے، شہزام نے سرد لہجے میں اسے جواب دیا۔ وہ چلتا ہوا عشرت سوری کے پاس آیا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ نے ملازمہ کو یہ کیوں کہا کہ صبرین کے کھانے میں ایسی دوا ڈالو جو اس کے چہرے کے زخم خراب کر دے؟ سب یہ سن کر اپنی جگہ پر گنگ کھڑے رہ گئے۔ کیا عشرت نے ایسا کیا تھا؟ سب کے ذہنوں میں عشرت کو دیکھ کر یہ سوال ابھرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ ریحام سوری کی بے یقین آواز ابھری۔ تو کیا کرو گے؟ اگر میں نے یہ سب کیا ہے تو کیا کرو گے؟ غیر لڑکی کی خاطر مارو گے مجھے؟ ہاں، خون کرو گے میرا؟ وہ دانت پیس کر اسے اشتعال دلا گئی۔ وہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہے، میری عورت ہے۔ وہ شدت سے دھاڑا۔ اور میں آپ کو ماروں گا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے سے صبرین کے چہرے کا موازنہ لوں گا، چہرے کے بدلے چہرہ لے کر حساب برابر کروں گا۔ وہ عشرت ممانی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رک جاؤ شہزام، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اماں بھی عشرت ممانی کو بچانے کے لیے لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو کر گرج اٹھی۔ آپ کا کچھ بھی کہنا فضول ہے اماں بھی، وہ ان کو نظر انداز کر گیا۔ آپ میں سے کسی کو میرا خیال آیا کہ وہ میری بیوی ہے، میری عورت ہے؟ لیکن آپ کیسے خیال کرتی؟ آپ کی نظر میں میری ہی کوئی عزت نہیں ہے تو میری عورت کی کیسے عزت کر سکتی ہیں؟ شہزام کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ آخر
اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ کو مجھ سے نفرت تھی، مجھ سے جھگڑا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو صبرین سے کیا عناد تھا؟ آپ کی صبرین سے دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس غریب لڑکی نے آپ کی کون سی جائیدادیں ہتھیا لی ہیں جو آپ نے اس سے دشمنی نبھائی، ایسی نبھائی کہ اس بیچاری کا چہرہ ہی برباد کر دیا؟ ہے آپ میں کوئی انسانیت؟ ہے کوئی آپ میں ضمیر نام کی شے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ وہ غصے اور دکھ سے بول کر عشرت کو خشمگی نظروں سے گھورنے لگا۔ اس پر جیسے خون سوار تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ عشرت ممانی اپنی پھپھو یعنی اماں بی کے پیچھے چھپ گئی اور کانپنے لگی۔ یہ مت سمجھے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ یہ رضیہ اور اس کی بیٹی تھی نا جس نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا۔ ویسے بھی آپ ان سے قریب ہوتی ہیں۔ کون سے فائدے کا لالچ دیا تھا انہوں نے؟ شہزام کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنا ہوش کھو سکتا ہے۔ تو کیا کرو گے؟ اگر میں نے ہی یہ سب کیا ہے تو کیا کرو گے؟ غیر لڑکی کی خاطر مارو گے مجھے؟ ہاں، خون کرو گے میرا؟ وہ دانت پیس کر اسے اشتعال دلا گئی۔ رک جاؤ شہزام، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اماں بھی عشرت ممانی کو بچانے کے لیے لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو کر غصے سے دھاڑ اٹھی۔ شہزام، عشرت میری بھتیجی ہے۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں شہزام کو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگی۔ شہزام، ریلیکس ہو جاؤ یار۔ میڈیکل کے شعبے نے کافی ترقی کر لی ہے۔ ہم صبرین کو باہر بھیج دیں گے۔ پلاسٹک سرجری سے اسے ایک نیا چہرہ مل جائے گا۔ سنیت سوری جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ علینا کو سخت غصہ آیا۔ اگر تم نے اپنی ممانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ علینا کا بس نہیں چل رہا تھا شہزام کو کیسے روکیں۔ بے اختیار وہ کہہ گئیں جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی دھمکی پر شہزام نے طنزیہ ہنسا۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کا خیال کروں گا؟ شہزام سوری نے علینا کو آگے سے ایک طرف ہٹایا اور عشرت ممانی کو دھکیل کر میز سے لگا دیا۔ ٹیبل پر سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ شہزام، ایسا مت کرو۔ میں نے غلط کیا، میں مانتی ہوں۔ اب ایسا نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ میں صبرین سے معافی مانگ لوں گی، مجھے چھوڑ دو۔ وہ خوف سے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ ضرور، تو پھر پہلے میں آپ کا چہرہ تراشتا ہوں، پھر آپ کی طرح سے معافی بھی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ صفاقی سے مسکرایا۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپی۔ چاقو کی نوک اس کے دائیں گال کے قریب آنے لگی۔ تم سائیکو ہو چکے ہو، چھوڑو۔ تو ایک سائیکو سے آپ کیا توقع کرتی ہیں ممانی؟ یقین کریں، میں آپ کا چہرہ بہت ہی نفاست سے تراشوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنونی سی چمک تھی۔ وہ چاقو کی نوک سے اس کی پیشانی سے تھوڑی تک لکیر بنانے لگا۔ چھری کی چبھن سے وہ تڑپی تھی۔ رک جاؤ شہزام۔ پیچھے ہال کے انٹرنس سے صبرین کی زور سے آواز سنائی دی۔ وہ نقاہت زدہ وجود کے ساتھ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ وہ بمشکل طے کر آئی تھی۔ اتنا سا چل کر آنے میں ہی وہ ہانپ رہی تھی۔ سب پریشان چہروں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور ان کے چہرے پر امید کی لو پھوٹی تھی۔ اے لڑکی، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ روکو اس پاگل کو۔ بڑے ابا کا پارا چھڑا۔ اس نے صبرین کو دروازے پر ٹھٹک کر رکتے دیکھ کر خوف سے کپکپاتے لہجے میں صبرین پر دھاڑا۔ صبرین بھویں چڑھا کر نفرت سے انہیں گھورتی ہوئی شہزام کی طرف بڑھی اور شہزام کا بازو تھام کر اسے روکا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ وہ غصہ ضبط کر کے اسے تنبیہ کر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا صبرین اس کا یہ جنونی روپ دیکھے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈر جاتی۔ میں نہیں چاہتی آپ میرا بدلہ لیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ پھر یہ اصلی مجرم نہیں ہے، در پردہ کوئی اور تھا جس نے مجھے اصل میں نقصان پہنچانا چاہا۔
صبرین نے شہزام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جس پر عشرت تھوک نکل کر جلدی جلدی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ہاں ہاں، یہ صحیح کہہ رہی ہے، میں وقتی طور پر اس کی باتوں میں آ گئی، میں نے جان کر نہیں کیا شہزام۔ عشرت نے صبرین کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسے تو میں بات میں دیکھ لوں گا، پہلے آپ سے تو نبٹ لوں۔ وہ بالکل بھی صبرین کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ شہزام، صبرین نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کی ممانی ہے، میں نہیں چاہتی آپ اپنی فیملی کو میری وجہ سے نقصان پہنچائیں، میں اتنی اہم نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ خود اپنا معیار کم کر رہی تھی، جس پر وہ تڑپ کر پلٹا۔ حالانکہ اس کی ظاہری خوبصورتی زخموں کے باعث وقتی طور پر برباد ہو چکی تھی، لیکن اس کے الفاظ میں اب بھی جادو تھا، پہلے جیسا سحر تھا۔ کس نے کہا تم میرے لیے غیر اہم ہو؟ نہیں، تم میرے لیے اہمیت رکھتی ہو۔ لہجہ نمناک اور گھمبیر ہو گیا، آواز کا وزن ہلکا ہو گیا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ کچھ پل ان کے فسوں میں کھو گئی، نظریں جھک گئیں۔ اپنی اماں بھی کا سوچیں، اگر اس نے اپنے ہی نواسے کو اپنی بھتیجی کو نقصان پہنچاتے دیکھا تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ وہ پہلے ہی بوڑھی ہیں، سوچے شہزام۔ آواز کا فسون چل گیا تھا، لفظوں کے جادو نے اپنا سحر طاری کر دیا تھا۔ لفظ قطرہ قطرہ کلزم کی طرح شہزام کے روح میں گرتے اس کو اپنے حصار میں گرفتار کر گئے تھے۔ اماں بھی خود اس کو اپنے دفاع میں بولتا دیکھ کر اپنے اوپر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے صبرین کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر واقعی دھوکہ کھا گئی تھی۔ دوسروں کی اینک سے جب تک دیکھا تو اسے صبرین سخت بری لگی، اب ان کی آنکھوں سے دوسروں کی اینک اتر چکی تھی، اسے صبرین ایک فرشتہ لگی تھی۔ شہزام منجمد ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اماں بی کو کے بوڑھے وجود کو دیکھا، جو نمناک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاقو پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی، جس سے فائدہ اٹھا کر عشرت ممانی ایسے بھاگی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے صبرین کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ صبرین نے اس کا ہاتھ اپنے نرم مگر نقاہت زدہ کمزور ہاتھوں میں تھام کر کھینچا۔ لفظ گھر پر درد کی لکیر سی اس کے چہرے پر کھنچ گئی۔ ایک وقت تھا جب یہ محل اس کا گھر تھا، لیکن اب اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاہم اب صبرین کے ساتھ اس کا بھی ایک گھر ہوگا جسے وہ اپنا کہہ سکیں گے۔ کافی وقت وہ ساکت و جامد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے سکوت ٹوٹا تھا، اس کی گرفت صبرین کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ مدھم سے لہجے میں کہتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس کا مضبوطی سے ہاتھ تھام کر بنا پیچھے دیکھے وہ ہال کا دروازہ پار کر گیا۔ اماں بھی، مجھے لگتا ہے شہزام پر پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ اف، آج تو میرا یقیناً قتل ہو جاتا۔ اگر یہ صبرین نہ آتی تو سب میرے کل پڑ رہے ہوتے۔ آہ توبہ توبہ۔ ان دونوں کے وہاں جاتے ہی عشرت توبہ توبہ کرتی تشویشناک انداز میں اماں بی کے پاس جا کر دھپ سے صوفے پر بیٹھتے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے بولی، بکواس بند کرو۔ اماں بی نے غصے میں رکھ کر لاٹھی اس کی بیک پر زور سے ماری، جس پر عشرت ممانی حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کس منہ سے کہہ رہی ہو تم؟ ارے میں پوچھتی ہوں تمہارے پاس کس چیز کی کمی تھی عشرت، جو تم نے لالچ میں آ کر غیروں سے رشوت لینا شروع کر دی؟ آج سچ میں تم نے میرا سر جھکا دیا۔ ممانی، آپ واقعی حد سے زیادہ لالچی اور ظالم عورت ہیں۔ ریحام بگڑے تاثرات کے ساتھ انہیں خفگی سے دیکھ کر انہیں جیسے شرم دلائی۔ شرمسار سی عشرت نے خفت سے مٹھیاں بھیجی۔ اسے شہزام سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی، اتنی کہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ٹکڑے کر دے۔ گاڑی ہموار سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ میر ہادی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا
اور پیچھے شہزام صبرین کے ساتھ بیٹھا اس کے چہرے کے زخموں کو دکھ، افسوس اور میلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ صبرین جانتی تھی کہ اس کا چہرہ کتنا بھیانک لگ رہا ہوگا، تبھی اس کے گھورنے پر پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کو میرے جملوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ عشرت ممانی کو ضرر پہنچا کر اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں دوبارہ سے زندان میں قید کر دی جاتی۔ میں جانتا ہوں۔ شہزام نے نظر جھکا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بغور دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی طرف سے اتنی تکلیف ملنے کے باوجود بھی وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر کے اسے بچانے بھاگی آئے گی۔ وہ اس پر سخت نادم تھا۔ وہ اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی چاہے جانے کے لائق ہی نہیں بلکہ پوجا کرنے کے لائق تھی۔ وہ اس کی دھول برابر بھی نہیں تھا۔ اسے بہت اونچائی پر کھڑی دکھائی دی۔ ایک شدید درد نے اسے گھیر لیا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے۔ یہ خود پر غصہ تھا جو اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی روکو، گاڑی روکو، اس نے اچانک حکم دیا۔ ہادی نے فوراً گاڑی کو بریک لگائے۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں بھی رک گئیں۔ میر، صبرین کو ہسپتال لے جاؤ، میں کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزام تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ صبرین نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ صبرین نے ریئر ویو مرر میں دیکھا کہ شہزام پیچھے والی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی اور میر ہادی سے بولی، ہادی، ان کو مجھ سے بدبو آتی ہے نا، تبھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ وہ واقعی میں کافی دگردوں حالت میں پہنچ چکی تھی۔ زندان میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہیبت ناک خاموشی، سردی، منہ دھونے کا پانی میسر نہیں تھا تو نہاتی کہاں سے؟ پھر بھی وہ ہر روز اسی جگہ کھاتی پیتی اور سوتی تھی۔ اس کے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ گاڑی میں بدبو تھی جس وہ خود بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہادی نے جلدی سے وضاحت کی، صبرین بھابی، یہ بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کو پتہ چل گیا نا میں وائس ڈب کر رہی ہوں، بس یہ آ گیا اپنی آواز شامل کرنے۔ شہزام صاحب کو وہ ہچکچایا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ شہزام صاحب بیمار ہے اور اسے اپنی دوائی لینے کے لیے دوسری گاڑی میں جانا پڑا تھا، یا شاید دوبارہ سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تمہیں مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ صبرین کو ہادی کی بات مضحکہ خیز لگی تھی۔ وہ سمجھی میر شہزام کا دفاع کرنے کی فضول سی کوشش کر رہا ہے۔ میر ہادی بے بس ہوا تھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتی صبرین بھابی کہ شہرام سوری کو آپ کی کتنی پرواہ ہے، آپ نہیں سمجھ سکتی کبھی بھی۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تنویر اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس نے صبرین کے فزیکل چیک اپ کے لیے ملک کے قابل ترین ڈاکٹرز ارینج کیے تھے، جس کی رزلٹ بھی جلدی آ گئی تھی۔ رزلٹ کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر تنویر کے چہرے پر گہری فکر مندی کے تاثرات آئے تھے۔ اس نے بیڈ پر لیٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی صبرین کو ترہم بھری نظروں سے دیکھ کر لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا، جسے کھانے میں حد سے زیادہ نمکیات دی گئی تھی۔ اس نے دکھ سے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ سارے اشارے اسٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں۔ ہائپوگلائسیمیا، خون کی کمی، پانی کی کمی، غذائیت کی کمی اور پیپٹک السر۔ صبرین نے ایسے سر ہلایا جیسے اسے ان سب کا اندازہ پہلے سے ہی ہو۔ زندان میں اکثر اسے تکلیف دہ الٹیاں آتی تھی۔ معدہ سخت درد کرتا تھا۔ الٹی ایسی ہوتی تھی جیسے آنتیں باہر نکل آئی ہوں۔ سو ڈاکٹر کی بات پر اسے حیرت قطر نہیں ہوئی تھی۔ شہزام بھی وارڈ میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے دانت کھچا کر مٹھیاں بھینچیں۔ وہ جانتا تھا اس کی صحت پہلے ہی اچھی نہیں رہتی تھی۔ وہ کمزور تھی اور اب اس کی حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکی تھی۔ صبرین بھابی، آپ آرام کریں۔ ڈاکٹر تنویر جھجک کر صبرین سے نظر چرا گیا اور شہزام کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں دوائی دوں۔ ڈاکٹر تنویر، اگر بات میرے چہرے کے متعلق ہے تو
آپ ہر بات میرے سامنے کہہ سکتے ہیں، مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبرین نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر تنویر نے ترہم سے اس لڑکی کو دیکھا جو حالات کے ستم سہ کر بے حس ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایمانداری کی بات، آپ کے زخم کافی سیریس ہیں۔ ان کا حجم کافی بڑا اور گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے کتنے ہی اعلیٰ پائے کے کاسمیٹولوجسٹ سے مشورہ کیا ہے اور وہ ہر ممکن طور پر آپ کا چہرے کا علاج کر تو لیں گے، لیکن رسک بہرحال رہے گا۔ وہ ہچکچایا، کیونکہ یہ مکمل ریکوری نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو سرجری کروانی پڑے گی۔ شہزام دیکھ رہا تھا، وہ یہ سب بظاہر تو پرسکون نظر آتے سن رہی ہے، لیکن اس سکون کے پیچھے کئی طوفان مچل رہے تھے۔ کئی آہیں سسک رہی تھیں، کئی زور زور کی چیخیں تھیں جو اپنے چہرے کی بربادی پر ماتم کنا تھیں۔ وہ اس کی سپاٹ اور یکٹک آنکھوں میں یہ سب محسوس کر سکتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی دگردوں حالت دیکھ کر خود اس کا دل بھی رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ان سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہاں کی ٹیکنالوجی بہتر نہیں اور تم اس مسئلے کو فکس نہیں کر سکتے تو ہم علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ آنکھوں میں تفکر بھرے تاثرات اور گھمبیر مگر مستحکم لہجے میں کہتا وہ صبرین کو حیران کر گیا۔ میں نیا چہرہ حاصل کرنے کے لیے کاسمیٹک سرجری نہیں کرواؤں گی شہزام، صبرین نے ضدی لہجے میں مداخلت کی۔ تو پھر چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشانات رہ جائیں گے سبھی، شہزام سوری نے تفکر سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں سمجھ گئی ہوں، اس بات میں سر ہلا کر سکون سے تکیے سے ٹیک لگا گئی۔ تھینک یو۔ مجھے افسوس ہے لیکن اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ فاسٹ ہے، آپ کو امید کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ڈاکٹر تنویر نے پیشہ ورانہ انداز میں ہمت بندھائی۔ اٹ از اوکے، شاید یہ اس طرح ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ صبرین نے نقاہت زدہ مدھم مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وہ شروع سے یہ مدھم مسکان سجائے ہوئے تھی، لیکن گہری نظر سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ وہ نا امید ہے۔ وہ خود کو قسمت کی دھار پر چھوڑ چکی ہے، اسے اب اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ شہزام کی آنکھوں کی جیسے جوت بجھنے لگی۔ وہ تنویر کی طرف موڑا۔ کیا تم باہر جا سکتے ہو؟ ضرور۔ انگوٹھے سے بیسٹ آف لک کا اشارہ دیکھ کر وہ باہر نکل کر دروازہ بھی بند کر گیا۔ اسے میاں بیوی کو تخلیہ دینا تھا، شاید اس طرح شہزام صبرین بھابھی کو سرجری کے لیے راضی کر سکے۔ اس کے جاتے ہی شہزام نے صبرین کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ قریب آ کر اس کا کمزور ہاتھ اپنے مضبوط سفید ہاتھوں کے حصار میں محفوظ کیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سنجیدگی واضح تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسی دکھتی ہو، مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس تم سے محبت ہے سبھی، صرف تم سے، تمہارے چہرے سے نہیں۔ کیا واقعی؟ صبرین نے استہزاء سے اس کے تازہ بدلے ہوئے کپڑوں پر نظر کی۔ خود سے جھوٹ مت بولا کریں، آپ نے مجھے گلے لگایا تھا نا، اس کے بعد آپ نے فوراً کپڑے بدل لیے۔ آپ کو صفائی کا خفقان ہے، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی، ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہچکچاتے ہوئے جیسے کوئی معصوم سا بچہ لگا۔ اسے حقیقت بتانا پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسا لگا۔ اگر وہ اسے سچ بتا دیتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، غصے میں اس نے خود کو نقصان پہنچایا ہے، جس وجہ سے اس نے خون آلود کپڑے تبدیل کر کے صاف کپڑے پہن لیے، تو شاید وہ اسے پاگل سمجھتی اور خوفزدہ ہو جاتی۔ آپ وضاحت دینے میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں شہزام۔ صبرین کو چڑچڑاہٹ سی ہوئی۔ میں اپنے بگڑے ہوئے چہرے پر دکھی نہیں ہوں شہزام، بلکہ خوش ہوں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے جو میرے حق میں ہے۔ اب میری خوبصورتی کو لے کر کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ کیا آپ میں میرے قریب سونے کی اب بھی ہمت ہے؟ کم از کم آخری بار تو مجھے یہ عزت دے دیں۔
شہزام کو اس کی بات پر سخت برا لگا۔ کیا وہ اسے ایسا مرد سمجھتی ہے؟ اس نے صبرین کو اتنے خوبصورت الفاظ کہے تھے، اسے بتایا تھا کہ اس کی خوبصورتی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ نا امید تھی، بے یقین تھی۔ سبی، تم مجھے بہت غلط سمجھی ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تمہارے سامنے ثابت کروں گا کہ مجھے تم سے، فقط تم سے محبت نہیں۔ اس کے رکنے پر صبرین چونکی، دھڑکن رکی، سانس تھم گئی۔ محبت نہیں، عشق ہے، عشق ہے مجھے تم سے، میں یہ ابھی ثابت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس پر کسی ہرے بھرے پھلدار درخت کی طرح جھک کر سایہ فگا ہوا، اسے اپنے بازوؤں کے اظہار میں شدت سے قابو کیا۔ دونوں کی ہی سانسیں جل رہی تھیں۔ وہ زیادہ دیر اس کی شدت سہ نہ پائی، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ شہزام نے یہ دیکھ کر حصار نرم کیا، اسے کسی متاع کی طرح آغوش میں بھرے۔ اب وہ اس کے زخموں پر محبت بھرے پھائے رکھ رہا تھا۔ اپنے چہرے کے زخموں پر اس کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے صبرین نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ شہزام اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی گھنی اور لمبی پلکیں اسے اور بھی وجیحہ بنا رہی تھیں۔ محبت بھرا لمس صبرین کے اندر ایک نئی امنگ جگا رہا تھا۔ جو احساس پیدا ہوا تھا وہ تحفظ کا احساس تھا، جیسے وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ شہزام سوری نام کا ہے مضبوط حصار ہے۔ اگلے دن وہ ابھی سو رہی تھی، شہزام سوری اس کے جاگنے سے پہلے ہی اپنے ٹائم پر نکل گیا۔ ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ناشتے کے بعد صوفے پر بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی، جس کے ختم ہوتے ہی کسی سیلیبریٹیز کا انٹرویو شروع ہو رہا تھا۔ اس نے بنا دیکھے بور ہو کر اپنی موبائل اٹھا لی۔ اس وقت ماں جی صبرین کے لیے کافی بنا کر لائیں۔ صبرین بی بی، یہ تو اپنے شہزام صاحب لگتے ہیں۔ اس نے ٹی وی کی طرف غور سے دیکھتے اپنی اینک اتار کر پھر صاف کر کے پہنتے کہا۔ صبرین نے چونک کر نہ سمجھی سے ٹی وی کی جانب دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ اس کی پہلی آفیشل اپیرنس تھی۔ بیک گراؤنڈ میں لاؤنج جیسا سیٹ تھا اور شہزام سوری صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے وجود پر کالے رنگ کا شلوار قمیص بہت جچ رہا تھا۔ کندھوں کے گرد بادامی رنگ کی شال تھی۔ وہ ایک باروب خاندانی رئیس لگ رہا تھا۔ اپنے سوری خاندان کی وجاہت اور روب جیسے اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی سیدھی کھڑی ناک، فراق پیشانی جس پر کچھ بال ہمیشہ بکھرے رہتے اور اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔ صاف ستھرے مضبوط ہاتھ اور پاؤں اس کی شخصیت کو پروقار بناتے تھے۔ وہ دیکھنے میں ایک ہیرو جیسا لگتا تھا، یا صبرین کو لگ رہا تھا جو باریک بینی سے اس کی شخصیت کا معائنہ کر رہی تھی۔ صبرین کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ رپورٹر کہہ رہا تھا، بہت کم ایسا ہوا کہ شہزام سوری نے ہمارا انٹرویو قبول کیا ہو۔ میں نے بہت بار اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری درخواست ہمیشہ رد کر دی۔ لیکن خوش قسمتی سے اس بار سوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اب وہ شہزام کی طرف مڑا۔ السلام علیکم سوری صاحب، کیا حال ہے؟ جس پر شہزام نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں انٹرویو دینے کے قابل سمجھا۔ اس پر شہزام نے سر ہلا دیا۔ صبرین حیران تھی، تو کیا وہ واقعی اس سے عشق کرتا ہے جب یہ صرف اس کی خاطر انٹرویو دینے کے لیے راضی ہوا؟ دراصل حال ہی میں بہت سارے لوگ مجھ پر مسلسل تنقید کرنے لگے ہیں۔ لوگ مجھے کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب تنقید کے دائرے میں مجھ سے جڑی عزیز ہستی آئے گی تو میں مائنڈ کروں گا، میں احتجاج کروں گا۔ لوگوں کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ میری عزیز ہستی کو برا بھلا کہیں۔ جو میری عزیز ترین پیاری بیوی ہے، اس کے مدبرانہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے پر
جہاں دیکھنے والے چونکے وہیں ہوسٹ کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ بیوی، جس پر شہزام نے سر ہلا دیا اور کیمرہ کی جانب رخ کر کے مسکرا کر اطمینان سے بولا، ایس اے کارپوریشن کی مالک صبرین یزدانی میری محبوب بیوی ہیں، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ آپ نے نکاح کیا تھا؟ رپورٹر حیرت سے سامعین کے ذہنوں میں کلبلاتے سوالوں کو زبان دے گیا۔ بالکل، نکاح کیا تھا، اور 1 سال پہلے کیا تھا، اس نے سنجیدگی سے برملا کہا۔ ناممکن، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ہم سب حیران ہیں۔ براہ مہربانی اپنے پرستاروں کو مطمئن کریں، رپورٹر خود بھی غائب دماغی سے بولا۔ اس میں کیا ناممکن ہے؟ شہزام نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا۔ میں نکاح نامہ کی فائل ساتھ لایا ہوں تاکہ ہر بات کلیئر ہو سکے۔ اس نے پاس پڑی فائل اٹھا کر اس میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھایا۔ کیمرہ نے فوکس کیا جہاں ان کے نام، نکاح کی تاریخ، دن اور سال کے ساتھ وقت بھی لکھا تھا، ساتھ ہی دونوں کی نکاح کرتے وقت تصاویر بھی تھیں۔ ادھر ماجی اتنی حیران ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے پھل کاٹنے والی چھری تک گر پڑی۔ صبرین، میم نہیں بیگم صاحبہ، آپ دونوں تو شادی شدہ ہیں۔ صبرین خود ہکا بکا سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا، ان دونوں میں نکاح ہوا تھا، لیکن شہزام نے تو اس سے طلاق کے ایگریمنٹ پر سگنیچر کروائی تھی۔ پھر کیا اسے طلاق نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ ابھی تک اس کی بیوی تھی؟ اتنے سارے الجھے سوالوں کی گردش سے صبرین کا ذہن چکرانے لگا، سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر رپورٹر بھی متذبذب تھا۔ مگر کیا آپ نے تانیہ لاشاری کے ساتھ ڈیٹنگ نہیں کی تھی؟ 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ رپورٹر کے سوال پر اس کے ہونٹوں پر مدھم طنز بھری مسکان ابھری۔ جہاں تک اس ایشو کی بات ہے تو میں خود بھی متجسس ہوں۔ دھیمے مگر پختہ لہجے میں کیمرہ کی طرف رخ کر کے بات جاری رکھی۔ کیمرہ نے شہزام کو فوکس کیا۔ مس تانیہ لاشاری صاحبہ، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے آپ سے کب ڈیٹنگ کی؟ کیا میرا سوری محل کی ڈنر پارٹی میں اماں بی کے زور بھرنے پر آپ کے ساتھ ڈانس کرنا آپ کی نظر میں ڈیٹنگ تھا؟ میں نے کبھی آپ کو ملنے کے لیے نہیں بلایا، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ روکھا رویہ رکھا۔ کوئی بھی یہ سب دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رپورٹر دنگ رہ گیا۔ لیکن کچھ ماہ پہلے آپ کی تصویر تانیہ لاشاری کے ساتھ میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، جہاں آپ دونوں باغ میں کھڑے پھل توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی یہی سمجھا کہ آپ دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ اوہ، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ موجود ہے۔ جب میں محل پہنچا، میری نانی نے مجھے زبردستی اس کے ساتھ باغ میں پھل توڑنے بھیج دیا اور میری بے خبری میں تصویر کھینچ کر میڈیا کو بھیج دی۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھل توڑے اور اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس دن واپس آتے میں نے مس تانیہ لاشاری پر ہر بات واضح کر دی تھی۔ اسے کہا کہ مجھے آئندہ پریشان نہ کرے۔ اس کا رخ کیمرے کی جانب تھا۔ کیمرہ اسے فوکس کر کے قریب سے دکھا رہا تھا۔ شہزام کا چہرہ تک کسی بھی قسم کے تاثرات سے پاک تھا، صرف آنکھیں تھیں جن میں ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، جیسے اسے تانیہ نامی بلا کا ذکر تک اپنی زبان پر ناگوار ہو۔ آخر میں وہ جیسے تانیہ سے مخاطب تھا، اس کے لہجے میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ مس تانیہ لاشاری صاحبہ، آپ کے لفظوں کی وجہ سے مجھے پورے ملک نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ نہ تو میں آپ کے قریب ہوا تھا، نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ تھیں جو بار بار میرے گھر میرے پیچھے آ جاتی تھیں۔ میں آپ کے منہ کبھی نہیں لگا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ ابھرا تھا۔ لاسٹ ایپیسوڈ کی پارٹ 2 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔